बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फैज़ान और आज फिर मेरे साथ एक दफ़ा दोबारा हाज़िर हैं मुफ्ती अब्दुर्रहमान सत्ती साहब। और आज आपकी खिदमत में हम एक नया इशू लेके आए हैं जो इस टाइम कौम के लिए और पूरी उम्मत के लिए एक किस्म का चैलेंज और एक किस्म का इम्तहान बन चुका है। मुफ्ती साहब, आज का जो टॉपिक ये है कि आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम इस हवाले से क्या तालीमात देता है कि एक मुसलमान माँ बहन बेटी जैसे हमारी आफिया सदीकी है, ये भी इस उम्मत की कौम की बेटी है, ये अगर कुफार की कैद में हो तो इस हवाले से इस्लाम जो है वो क्या तालीमात देता है कि हमें इस पे क्या करना चाहिए और हुक्मरानों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान भाई, इस वक्त जो हमारे दिलों पर अहले ईमान के सबसे बड़ा जो सदमा है वो यही है कि डॉक्टर आफिया कुफार की जेलों में सिसक रही है और वो मुसलमानान आलम को और बिलखुसूस मुसलमानान पाकिस्तान को पुकार रही है। अगर हम कुरान मजीद की आयत में गौर करें तो सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात फरमाते हैं, वमा लकुम ला तुकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हारे पास उज़र है कि तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं क़िताल कर रहे, तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ते नहीं हो। वल्मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन्निसा वल्विल्दान, अल्लाह ये कहते हैं कि मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ते नहीं उन कमज़ोरों और मज़लूमों की खातिर जिनमें कुछ मर्द हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ बच्चे हैं। और उसके बाद अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना यक़ूलूना, और वो ये बात कहते हैं कि रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमि अहलुहा, कि अल्लाह तू हमें निकाल इस बस्ती से कि जिसके रहने वाले ज़ालिम हैं। आज डॉक्टर आफिया वहाँ से चीख रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है कि तुम मुझे इस जहन्नुम के घड़े से निकालो, इन ज़ालिमों के शिकंजे से मुझे निकालो। और उसके बाद अल्लाह कहते हैं वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और ये कि वो लोग जो कमज़ोर हैं, मज़लूम हैं, वो अल्लाह को पुकारते और कहते हैं कि अल्लाह तू अपने पास से हमारा कोई हिमायती खड़ा कर दे कि जो हमारी हिमायत के लिए खड़ा हो जाए। और उसके बाद वो पुकारते हैं मज़लूम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, कि अल्लाह तू हमारे पास कोई ये कि तू अपने पास से ही कोई मदद भेज दे कि तू हमें इन काफिरों के जुल्म से निकाल दे। तो बहरहाल अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में ये बात लिखी है कि कैदियों को दुश्मनों से लड़कर उनकी कैद से रिहा करवाना, ठीक, या ये कि माल देकर उन्हें काफिरों की कैद से निकालना, ये मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ दर्जे का अमल है, ठीक, ये कोई वाजिब नहीं, कोई सुन्नत नहीं, कोई मुस्तहब नहीं। इस वक़्त मुसलमानान आलम पर बिलखुसूस पाकिस्तानी मुसलमानों पर अव्वलीन ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपनी बहन को काफिरों की कैद से निकालें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों पर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि वो कैदियों को छुड़ाएं, चाहे उन्हें सारा माल ही क्यों ना लुटाना पड़े। अच्छा, सारा माल आइमा अरबा में से हैं। हाँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। फिर ये कि इस वक्त जो अफवाद पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है, उन्हें याद होना चाहिए कि मुअतसिम बिल्ला जो एक खलीफा अब्बासी, काफिरों ने एक मुसलमान औरत को कैद किया और सिर्फ उसे दफ्फड़ मारा। अच्छा, यहाँ तो आफिया के साथ ना जाने कितना तशद्दुद किया गया, उसके साथ जिनसी तशद्दुद, उसके साथ क्या क्या कुछ नहीं बीता होगा। एक मुसलमान औरत को काफिरों ने कैद करके सिर्फ ये कि उसको एक थप्पड़ मारा था, इस पर खलीफा मुअतसिम बिल्ला ने 80,000 घोड़े तैयार किए और अपनी फौज लेकर उस इलाके पर चढ़ाई कर दी, यहाँ तक कि वो उस औरत को उस कैद से रिहाई न दिलवाते। अल्लाह अकबर। ये है मुसलमान फौज का किरदार, अफवाज का किरदार। तो इस वक्त मुसलमानों पर यह अव्वलीन फरीज़ा आयद होता है कि उन्हें अपना माल लगाना पड़े तो माल लगाएं, अपनी जानें लगानी पड़े तो जानें लगाएं। ऐसे कैदियों को जो बेगुनाह हैं और कुफार की कैद में सिसक रहे, सिर्फ उनका जुर्म इस्लाम है, उनको उनसे रिहाई दिलवाएं। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ जो कि आफिया
بہن کے لیے مختلف قسم کے کچھ لبرل اور سیکولر جو طبقہ ہے، سیکولر طبقہ، وہ یہ بھی پراپوگنڈا کرتا ہے کہ عافیہ صدیقی کا جو تعلق تھا وہ القاعدہ کے ساتھ تھا، اور ساتھ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اس نے امریکن آرمی پہ قاتلانہ حملہ بھی کیا۔ اس حوالے سے کوئی کیا دیکھیں، جو آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کا القاعدہ کے ساتھ تعلق ہے، اس سلسلے میں جو داود غزنوی کی کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اور کیمرے کی طرف، یہ کتاب ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو سمجھنے میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک، اس میں کمال یہ ہے کہ داود غزنوی نے جو ڈاکٹر عافیہ کا ٹرائل ہوا تھا امریکہ میں 2008 سے لے کر 10 تک، تقریباً 5000 کے قریب دستاویزات اس شخص نے اس کتاب میں ان کو جمع کر کے اس سے جو رزلٹ اس نے اخذ کی ہے وہ اس نے اس کتاب میں بیان کی ہے۔ داود غزنوی نے، اب یہ اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، اصل جو کتاب کا نام ہے عافیہ انہرڈ، ٹھیک، اب یہ اس کا اردو ترجمہ ہے مقدمہ جو سنا نہیں گیا۔ ٹھیک، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں باقاعدہ طور پر، جس وقت ڈاکٹر عافیہ کو اٹھایا گیا 2003 میں، تو وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت ہی وزارت داخلہ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، حالانکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2003 سے لے کر 2008 تک ڈاکٹر عافیہ جس وقت امریکہ کو مطلوب تھی تو وہ انڈر گراؤنڈ چلی گئی، خفیہ طریقے سے یہ کہ وہ زندگی گزار رہی تھی۔ ٹھیک، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی خفیہ زندگی نہیں گزار رہی تھی چھپ کر۔ ٹھیک، یہ اس کتاب کے صفحہ 37 پر یہ بات لکھی ہے کہ دوسری طرف پاکستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق 2003 میں ہی کر دی تھی کہ انہیں امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی شہریت امریکی شہریت تھی۔ ٹھیک، اس ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان نے اس کی تفتیش کی تھی، یعنی پاکستانی ایجنسیز نے بھی اس بات کی ڈاکٹر عافیہ کی تفتیش کی تھی، لیکن اس تفتیش میں اس کا کوئی تعلق یا رابطہ القاعدہ سے ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک بے گناہ عورت ہے، بالکل مظلوم عورت ہے، ٹھیک، اس کا القاعدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارے اداروں نے رپورٹ دی؟ ہاں، ہمارے اداروں نے رپورٹ دی ہے، باحوالہ یہ چیز اس کتاب میں لکھی گئی۔ ٹھیک، اور اس کے ساتھ آپ نے جو دوسری بات کہی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ یہ امریکن آرمی پہ کوئی اس نے قاتلانہ حملہ بھی کیا ہماری بہن۔ یہ جو کہا گیا کہ 2008 میں اس نے غزنی میں امریکی فوجیوں کے اوپر گن اٹھائی تھی، پہلی بات ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر بالفرض اس نے گن اٹھائی بھی ہے، اس سے نہ تو کسی امریکی فوجی کو چوٹ آئی، قتل ہونا بالکل نہیں ہے، مر جانا تو دور کی بات، کسی پر چوٹ خراش بھی نہیں ہے، ٹھیک، الٹا ڈاکٹر عافیہ کو گولیاں لگی، وہاں سے انہیں ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقدام قتل کا مقدمہ ہے، ٹھیک، جس کی زیادہ سے زیادہ سزا جو ہو سکتی ہے وہ 10-12 سال، ٹھیک، لیکن 86 سال کی سزا کس بنیاد پر سنائی گئی ہے؟ بالکل، یہ مفتی صاحب یہ تو ایک قسم کا، پھر آپ نے جو پہلے حوالہ جات دیے، یہ تو ایک قسم کا انہوں نے تماچا نہیں مارا پوری امت پہ؟ پوری امت مسلمہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بے غیرتی کی زندگی گزار رہی ہے، ٹھیک، اور وہ ہماری ایمانی کیفیات کو چیک کرتے ہیں، ٹھیک، کہ ان میں کتنا ایمان ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے دل میں ایمان ہے نا، وہ ان حالات میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، ٹھیک، کہ جب ایک مسلمان کفار کی قید میں ہے اور وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، آؤ میری مدد کے لیے، مجھے اس جہنم کے گھڑے سے نکالو، اور 20 سال ہو گئے، ٹھیک، اور بے گناہ ہے، اور مسلمانان عالم کو کوئی ٹس سے مس نہیں، ہمارے حکمرانوں کو کوئی غیرت نہیں ہے، اس حد تک ہم بے غیرت ہو چکے ہیں۔ مفتی صاحب باہر کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے، بلکہ گورا اس کو خود بہت بڑا فلاسفر مانتا ہے، نوم چومسکی نام ہے اس کا، تو اس نے بھی اس حوالے سے کچھ فرمایا تھا، تو آپ بتا رہے تھے کہ اس کتاب میں بھی اس نے اس کا کوئی حوالہ ہے، وہ بھی میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے سننے والوں کو اس کتاب کے ٹائٹل پر نوم چومسکی کا وہ حوالہ لکھا ہوا ہے، ٹائٹل پر حوالہ پڑھ کے بتا سکتے ہیں؟ عافیہ کیس کی تفصیلات جاننے میں میری گہری دلچسپی تھی، لیکن بدقسمتی سے مقدمہ کے قابل اعتماد شواہد ناکافی تھے، جس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس مقدمہ کا فیصلہ انصاف کا بہیمانہ قتل ہے۔ یہ نوم چومسکی فرمایا، وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ باہر کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا بہیمانہ قتل ہے، مطلب ان کے اپنے لوگ ہی اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں،
تو کہاں انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ وہ یہاں انہیں بھی سناٹا پڑا ہوا، سانپ سونگ گیا. ایسا ہی ہے. اچھا مفتی صاحب، اب یہ ساری ڈسکشن کے بعد یہ تو کلیئر ہوتا ہے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، لیکن ایک ہیں حکمران، عام عوام جو پاکستانی، آپ جیسا میرے جیسا بندہ ہے جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی طاقت نہیں، یہ اس کاز میں کیسے حصہ لے سکتا ہے؟ یہ کیا کرے؟ جہاں تک حکمرانوں کا معاملہ ہے، وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے. ٹھیک. وہ عافیہ کو اپنی بیٹی سمجھیں، اپنی بہن سمجھیں. ٹھیک. نواز شریف صاحب اپنے دور حکومت میں آنے سے پہلے باقاعدہ جو ڈاکٹر عافیہ کی والدہ کے پاس گئے، حتیٰ کہ ان کے پاؤں تک کو ہاتھ لگایا. اچھا. اور عمران خان صاحب نے بھی حکومت میں آنے سے پہلے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ ایوان ریڈلی نے 2008 میں جس وقت اس نے باقاعدہ شواہد جمع کر لیے تھے کہ افغانستان میں بگرام جیل کے اندر 650 نمبر جو قیدی ہے وہ ڈاکٹر عافیہ ہے. اچھا. 2008 تک تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، کچھ پتہ نہیں چلا. تو ایوان ریڈلی جو ایک برطانوی صحافی ہے جو طالبان کی قید میں رہی، پھر طالبان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا، وہ پورے شواہد لے کر 2008 میں پاکستان میں آئی. اس نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی عمران خان کے ساتھ، اور اس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ بگرام جیل میں ہے، 650 نمبر قیدی ہے، اور اس کی چیخ و پکار اتنی ہے کہ وہاں کے قیدی کہتے ہیں کہ ہم کہیں راتوں تک سو نہیں سکتے تھے اس کی چیخ و پکار کی وجہ سے. اور عمران خان نے بڑے وعدے کیے تھے، لیکن یہ کہ جس وقت وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جا کر بیٹھے تو وہاں میں کہتا ہوں کہ بے غیرتی کی حد ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے سوال کیا گیا کہ بھائی ڈاکٹر عافیہ کے، وہاں کوئی بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئی. ایسے لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کا خدا ہے کہ اس کے سامنے بالکل وہ بات ہی نہیں کر سکا. اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہوگی آپ مجھے بتائیں. تو بہرحال حکمرانوں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ طاقت کا استعمال کریں، اپنے جتنے بھی ان کے پاس وسائل ہیں، کسی طریقے سے اس کو کافروں کی قید سے نکالیں. جہاں تک ہماری مذہبی قیادتیں اس وقت پاکستان کی یا خاص کر کے مذہبی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں، ان کو چاہیے کہ عافیہ کی رہائی کے لیے ایک اجتماعی سطح پر ایک منظم تحریک چلائیں. ٹھیک. حکومت پر پریشر ڈالیں، دباؤ ڈالیں. ٹھیک ہے. جب تک یہ ساری جماعتوں کے لیڈر ایک پلیٹ فارم پر نہیں آتے تو ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. اپنی پہلے اس عنوان کے اوپر ایک منظم تحریک چلے. اور جہاں تک عوام کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی، عام پاکستانیوں کی، کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس پر آواز اٹھائیں. اتنی آواز اٹھائیں کہ حکومت مجبور ہو جائے، ادارے مجبور ہو جائیں ڈاکٹر عافیہ کو لانے کے اوپر. ایک آواز اٹھائیں، اور یہ آواز متشدد نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی تشدد کا رویہ نہ ہو، بلکہ جیسے ایک پرامن ہمیں آئینی اور دستوری حق حاصل ہے، اس آئین اور قانون کے تحت رہتے ہوئے ہم ایک پرامن آواز تو اٹھا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اپنی کیپیسٹی میں رہ کے اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندہ آواز میں اپنا. اس وقت اولین فرض ہے، میں سمجھتا ہوں نماز کے بعد سب سے بڑا فرض جو اس وقت ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی بہن کو کافروں کی قید سے نکالیں. اللہ کرے مفتی صاحب کے ان حکمرانوں کے ضمیر جاگیں اور ایمان کی انہیں اللہ رب العزت وہ طاقت عطا فرمائے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے توقع رکھتا ہے. اور جلد سے جلد جو ہے ہم دعا کر سکتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق کوشش بھی کریں گے کہ ہماری بہن جو ہے عافیہ صدیقی ان کفار کی قید سے واپس آئے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ دینے کا.